अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के सेक्शन 11B1 के इख्तियारात के तहत पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। हैरान कुन तौर पर अमन मुआहिदा होने के बावजूद TLP ने गजा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए 10 अक्टूबर को लाहौर से एहतजाजी मार्च शुरू किया और इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। आपको याद होगा कि 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में भी TLP फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा लेकर एहतजाज के लिए निकली थी। उस वक्त भी TLP पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया था, जिसे 6 से 7 माह बाद ही वापस ले लिया गया था। इस मरतबा देखना होगा कि हुकूमत अपने फैसले पर कायम रह पाती है कि नहीं। अलबत्ता पंजाब की वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी साहिबा का कहना था कि अमन व अमान के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी असला कल्चर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में जो है वो दफा 144 नाफिज किया गया है। किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा को जो है वो मुनक्कद करना या करवाना का जुर्म होगा। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जी, ना ही असलहे को या डाला कल्चर को, ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आज़म इमरान खान से जेल मुलाकातों की यकजा दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। पंजाब हुकूमत के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत को फरीक बनाना जरूरी था मगर नहीं बनाया गया। समाअत का ज्यादातर हिस्सा जेल रूल्स की तामील पर ही मरकूज रहा। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अपने 24 मार्च के फैसले पर अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए अदालती हुकूम पर फौरी अमल दरामद और आइंदा मुलाकातों की इजाजत की हिदायत दी। सलमान अकरम राजा साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसलों के बावजूद मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जाती, जबकि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने अदालत में फेहरिस्त मौसूल न होने का दावा कर दिया। इस तमाम अदालती हिदायत के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत न मिली। आफरीदी साहब ने अडियाला रोड पर ही धरना देकर अपना मुकदमा अवाम के सामने रखने का ऐलान कर दिया। कहा, अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो यह हमारी कमजोरी नहीं बल्कि अदलिया की बेबसी है। अदालती हुक्म होने के बावजूद हमें आज अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, तो ये अगर अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी अदलिया की बेबसी है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि आज एक बार फिर अदालती हुक्म को नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ हर बार यही होता है, नाके लगाकर पैगाम दिया जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं। एक SHO हमें कह रहा है कि अदालती हुक्म की कोई वक़्त नहीं। एक बार फिर अदालती हुक्म को नजरअंदाज कर दिया गया। हर मंगल हर जुमेरात हम यहाँ आते हैं, यहाँ यही होता है, नाका लगाया जाता है, कानून का रास्ता रोका जाता है, कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। एक SHO यहाँ में कहता है कि अदालती हुक्म की कोई वक़्त नहीं है। एक जानिब अदालती अहकामात को तार तार किया जा रहा है तो दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा के बयानात हैं। दावे किए जाते हैं कि हम आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देते हैं। कभी कहा जाता है कि मीडिया जेल में जाकर दिखाए कि इमरान खान को कितनी सहूलियात दी गई हैं। इमरान खान कोई कैद तन्हाई में नहीं है, किसी की मुलाकात में कोई रुकावट नहीं डाली जा रही, जबकि हकीकत यह है कि 4.5 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा की काबीना तश्कील अब तक नहीं दे पाई। ऐसे में वफाक न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ चार्जशीट कर रहा है बल्कि इशारे दिए जा रहे हैं कि अदम ताउन की पॉलिसी जारी रहेगी। जाहिर है इस तर्ज अमल से एक सूबे के इंतजामी उमूर और माशी सर्वाइवल को चैलेंज बाकायदा तौर पर किया जा रहा है और फख्र से इस बात का ऐलान भी किया जा रहा है कि हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब कहते हैं कि रियासत समझती है खान साहब को इजाजत नहीं होनी चाहिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्राइम मिनिस्टर साहब के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, राना एहसान अफजल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज आज के इस बड़े फैसले से वफाकी काबीना के इजलास में जो ये डिसीजन सामने आया और पाबंदी आयद की गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर, लाइक आई सेड राना साहब, माजी में भी देखा गया कि इस तंजीम पर जो है वो पाबंदी लगाई गई, फिर उनसे मुज़ाकरात हुए, मुआहदे हुए, पैसे बांटे गए, पाबंदी जो है वो लिफ्ट हो गई। 2021 में भी आपने रिसेंट जो हमारे पास जो उसके एग्जाम्पल है वो वही था कि 6 महीने के अंदर जो है वो वापस से पाबंदी हटा दी गई। इस बार कितनी संजीदा है रियासत पाकिस्तान इस पाबंदी के हवाले से और क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो किसी भी जमात पे पाबंदी लगाने का जो मैकेनिज्म है उसमें एग्जेक्टिव का रोल है और फिर जुडिशल रोल भी है। अभी सूबे से जो रिकमेंडेशंस आई उसको एविडेंस की बना के ऊपर और जो शवाहिद इंटीरियर के पास भी मौजूद थे उनको देखते हुए
कैबिनेट ने इंडोर्स किया है जो सूबे पंजाब का व्यू था। अब ऑब्वियसली ये जो डिक्लेरेशन है बैन की, अब इसको जुडिशल रिव्यू के लिए भी पेश होना होगा, और वहाँ भी अगर जुडिशरी ने ये समझा कि एविडेंस जो है वो दुरुस्त है और दोनों जो हुकूमतें हैं पंजाब की और वफाक की, उनकी जो डिसीजन थी वो दुरुस्त है, तो वो जुडिशली भी इंडोर्स हो जाएगा और ये एक बैन लग जाएगा। ऑब्वियसली इसके अंदर वो इसको अपील कर सकते हैं, वो यानी कि आगे कमिटमेंट दे सकते हैं कि इस चीज के ऊपर जिस तरह की वायलेशन उन्होंने की है, जो भी उसका आईनी तौर पे उसकी सजा है, अगर वो भुगतते हैं, तो मुझे नहीं पता कि इसके रिव्यू का क्या मैकेनिज्म है एग्जैक्टली, बट मेरे ख्याल से अगर रियासत की विल की बात की जाए तो इस दफा इट इज एब्सोल्युटली क्लियर और बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मैसेज दिया गया है कि ऐसा एहतजाज जो कि इलीगल हो, जिसके अंदर वायलेंस का इस्तेमाल हो, जिसमें फायरिंग का इस्तेमाल हो पुलिस के ऊपर, उसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। और बेजबाज जो है वो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना और एक ऐसा सियासी माहौल बना देना जो मुल्क के मफादात के खिलाफ हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा देर आए दुरुस्त आए फैसला है। अगर ये पहले हो जाता, लाइक यू मेंशन्ड कि माजी में भी जो गारंटीज दी गई थी, जो जमानतें दी गई थी इनकी जानिब से कि बदअमनी हो या पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी, लेकिन उससे फिर रूगर्दानी नजर आई। अब इनके ऊपर क्या वाकई में कोई इनके हवाले से कोई अब मजीद मुआहिदा या कोई मुज़ाकरात की इनको मजीद गुंजाइश कोई नहीं दी जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब एक जमात को बैन कर दिया जाए तो फिर बैन एक बड़ा सीरियस अमल होता है, और जमातें महीने के 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए फिर बैन नहीं होनी चाहिए। फिर उनको अगर बैन किया गया है तो इट मीन्स कि उन्होंने ऐसी जो है वो वायलेशन की है जो काबिल कबूल नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली इट शुड हैव अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, और ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो फिर बैन ही ना हो ना, जमात बैन ही ना हो, अगर लेकिन बैन की गई है तो फिर इट शुड हैव अ लॉन्गर टाइम पीरियड अटैच्ड टू इट। तो आई एम होपिंग कि इसी तरह ही होगा। राइट। और रान साहब, लाइक यू सेड कि ये तमाम उन शवाहिद के बेसिस पर जो है ये फैसला लिया गया है, जो कि पंजाब हुकूमत और वहाँ इदारे, इंटीरियर मिनिस्ट्री, तमाम की जानिब से जो तफसीलात थी, जो डिटेल्स थी, ज़ाहिर इतनी ठोस थी कि जिसके बाद ये एक बड़ा फैसला किया गया है। रान साहब, अब मूविंग ऑन टू टुडेज अनदर डेवलपमेंट जो हमें नजर आता है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, वो आज मुलाकात करने से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त भी थी। वो तमाम दरख्वास्तों पर जब समाअत हुई तो उसमें अदालत ने एक बार फिर वही डायरेक्टिव इशू किया जो पहले भी अदालत जो है रेगुलेट वो मामले को कर चुकी है मुलाकात के हवाले से। आपने कल एक शो पे भी कहा कि नहीं इनको फैसिलिटेट किया जाएगा, सहूलत नहीं फराम करेंगे इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। सर, इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट फिर हुकूमत है इनकी मुलाकात? उसमें क्लैरिटी थी, मैं यहाँ भी पेश कर देता हूँ। देखिए, खान साहब की को जो है जेल मैनुअल के मुताबिक भी मुलाकात की इजाजत है, और अदालतों ने भी उनको अहकामात दिए हैं कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जो है उनकी मुलाकातें जारी हैं। लेकिन कोई भी हुकूमत एक कन्विक्टेड आदमी को जो करप्शन के ऊपर सजा काट रहा है, इस चीज की इजाजत तो नहीं दे सकता ना कि वो जेल में बैठा ये डिक्टेट करे कि सूबाई हुकूमतें डिप्लोमेसी करेंगी अपनी डोमेन से निकल के दूसरे मुल्कों के साथ, और कैसे करेंगी, या जो है 26 नवंबर की तरह किस तरह धरना दिया जाएगा या धावा बोला जाएगा इस्लामाबाद में, या जिस तरह की वो ट्वीट्स करते हैं जो इंतशारी ट्वीट्स होती हैं, तो ऑब्वियसली फिर जो है उनको रेड कारपेट और फैसिलिटेशन तो नहीं दी जाएगी। अच्छा राज साहब, डिप्लोमेसी के हवाले से तो खान साहब आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको पैरोल पे वो तो खुद बाहर आने के ख्वाहिशमंद हैं। यहाँ पर तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ चाहते हैं कि कैबिनेट की फॉर्मेशन से मुतालिक जो सूबे के मामलात हैं उसके मुतालिक उनसे जाके मशावरत करें, क्योंकि कैबिनेट फॉर्मेशन अभी तक तो ताहाल ऐलान ही नहीं हो सका है, और बाज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि फिर अब वफाक सिर्फ क्योंकि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहे, तो एक सूबा जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सर्वाइवल जो है वो एट स्टेक नजर आ रहा है। नहीं, देखें, ये बिल्कुल मैं इस तज्जिए से एग्री नहीं करता। जो चीफ मिनिस्टर जब वो बना रहे थे, तो क्या उस चीफ मिनिस्टर में इतनी अहलियत नहीं थी कि वो अपनी कैबिनेट चूज कर सके? क्या चीफ मिनिस्टर जो है इस इतनी समझ बूझ नहीं रखते कि किसको उन्होंने बनाना है? क्या जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बाद में हर चीज पे डिक्टेशन लेना चाहेंगे? राना साहब, पीटीआई वाले तो यही कह रहे हैं कि हर चीज पे डिक्टेशन जो है वो आपकी जमात भी लंदन जाके मियां साहब से मशावरत तो करती थी।
نہیں دیکھیں، یہ ایک تو یہ کمپیریزن ہی غلط ہے. لندن ان کو جو ہے عدالت نے اور اس وقت کی حکومت نے بھیجا تھا، اور لندن جانے میں کوئی بھی جو آدمی ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پاکستان سے اگر کوئی منسٹر وہ لندن جا سکتا ہے، لیکن یہ ان کی اپنا پریروگیٹو تھا جوڈیشری کا اور اس وقت کی حکومت نے کہ ان کو لندن بھیج دیا. ابھی اس وقت جو بات ہے وہ بڑی سمپل ہے. 9 مئی کے الزامات بھی ان کے اوپر ہیں اور خان صاحب ایک منفی سیاست کرتے ہیں، تو وہ سیاست، منفی سیاست کے لیے فیسیلیٹیشن تو نہیں ان کی جا سکتی. پر عدالت جو ہے رانا صاحب وہ بڑے برہمی کا اظہار کر رہی ہے اس بات پر کہ ان کے احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سک رہا ہے. آج بھی جو حکم نامہ آیا اس کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد نہیں نظر آیا. وزیر اعلیٰ کی ملاقات آج بھی نہیں ہو سکی. سو اب بالکل کلیئر ہے حکومت کے یہ فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی، عدالتی احکامات جو ہے وہ فالو نہیں ہوں گے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا، ملاقات نہیں ہو سکے گی. دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ جو ان کے جیل مینول کے مطابق رائٹس ہیں اور جو اس کے علاوہ عدالتی احکامات ہیں ان کو ہم ضرور پورا کریں گے، لیکن عدالتی احکامات یہ نہیں ہیں کہ وہ ان کو سیاست کی اجازت دی جائے اور وہ جیل سے بیٹھے سیاست کریں اور جو ملک کے اندر جو سیاسی ہلچل ہے وہ مچائیں. وہ آبویسلی ان دو چیزوں میں فرق ہے. حکومت سمجھتی ہے کہ جو عدالتی احکامات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے اور جیل مینول کی رائٹس بھی پوری دینی ہے خان صاحب کو، لیکن ان کو اس چیز کی فیسیلیٹیشن نہیں دینی کہ وہ کھلی سیاست جو ہے وہ کریں اور ایگزیکٹو کی ڈیسیجنز میں، جو صوبائی ایگزیکٹو ہے اس کی ڈیسیجنز کے اندر انٹروین کریں. رانا صاحب، گزشتہ روز آپ نے ایک ٹاک شو میں یہ بھی بات کہی تھی کہ ریاست سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ کن گراؤنڈز پر فیصلہ کیا گیا اور کس نے فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک کنوکٹڈ نہیں، یہ فیصلہ نہیں کیا گیا. یہ میں نے جو ہے وہ بڑی سمپل سی بات کی کہ دیکھیں وہ سیاست کیسے کر سکتے ہیں جیل سے بیٹھے. ان کو تو 14 سال جو ہے وہ سزا ہے کرپشن کے اوپر. تو کیا ایک قیدی کو سیاست کرنے کی اجازت ہو؟ تو ہی از ڈسکوالیفائڈ، ہی از ناٹ اے ممبر آف دا پارلیمنٹ. ان کی جب اپنی حکومت تھی، میں اس سے اگری نہیں کروں گا، انہوں نے جب ان کی اپنی حکومت نہیں تھی، اس چیز کو بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جب نواز شریف کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا اور پھر ان سے صدارت بھی لے لی گئی جماعت کی. تو وہ تو اس چیز کے حامی ہیں کہ ایک کنوکٹڈ آدمی جو ہے اس کے پاس صدارت بھی نہیں ہونی چاہیے جماعت کی. تو وہ تو اس وقت جیل میں بیٹھے سزا کاٹ رہے ہیں 14 سال کی. تو کیا جیل میں بیٹھے ان کو اجازت ہونی چاہیے سیاست کرنے کی؟ سوال تو یہ ہے نا. بٹ رانا صاحب، اتنے سخت اس وقت ریاست کی سوچ اتنی نہیں تھی، اتنی سخت جتنی اب نظر آ رہی ہے، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں ان سے کوٹ لکھپت جیل میں بھی جا کے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، مشاورت بھی ہوتی تھی. سو پرہیپس اسٹیٹ ڈو یو فیل کہ اب جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ٹینجنٹ پہ جا کے سوچ رہی ہے ویز عمران خان؟ ملاقاتیں تو ان کی جاری ہیں جی. ملاقاتیں تو ان کی جو گوہر اعجاز صاحب ہیں پارٹی کے چیئرمین، ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، پارٹی کے دیگر ممبران کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے، فیملی کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے. تو ملاقاتیں تو نہیں رک رہی. اور آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ خان صاحب سے کتنے لوگ پچھلے 2 سالوں کے اندر ملیں، تو آئی ایم شیور، اور کتنی دفعہ ملیں تو وہ کم از کم 1000 سے اوپر ملاقاتیں ہوں گی لوگوں کی. گور صاحب بھی واز آف دا ویو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی اگلے دن کہہ رہے تھے کہ موجودہ چیف صاحب کے ہوتے ہوئے سیاستدان آپس میں انگیج کرنے کے وہ جو مواقع ہیں وہ گوا رہے ہیں، اور کل کو کسی بھی ایک پرہیپس ہی مینٹ ٹو سے کہ ان ڈیموکریٹک ایک آؤٹ کم کی طرف جائیں گے تو کسی کے پاس کوئی سپیس ہی نہیں ہوگی. سو کیوں نہیں مذاکرات کی طرف ایک بار پھر؟ اور حکومتوں کا تو کام ہے رانا صاحب کہ ایک ماحول کو بہتر، ایک کنڈیوسو بنایا جائے، اور آپ لوگ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس وقت کوئی کیوس یا کوئی دوبارہ سے پروٹیسٹ کی طرف اگر یہ لوگ آئے. دیکھیں، اس میں جو ایشو آ رہا ہے نا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے. ان کی جو سیاست ہے اٹ از 1 پوائنٹ ایجنڈا خان صاحب، اور خان صاحب کے آگے فل سٹاپ ہے. وہ ایز اے جماعت نہیں ایکٹ کر رہی. جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں وہ آپ یہ سوچیں کہ ان کی پہلی تقریر یہ تھی کہ میں خان صاحب کے لیے جان دے دوں گا. ان کی یہ تقریر نہیں تھی کہ میں کے پی کے عوام کے لیے جو ہے وہ بھرپور محنت کروں گا. اب 2 3 4 دن ہو گئے وہ کے پی کے مسائل حل کرتے نہیں نظر آ رہے. وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ ہی سٹک اپ کہ خان صاحب سے ملاقات، اور خان صاحب کے سے ملاقات کیے بغیر ہم 1 انچ نہیں آگے بڑھیں گے. تو یہ جماعت مذاکرات میں بھی یہی رویہ رکاوٹ ہے. ہماری جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جماعت کے ساتھ مشاورت کرنا یا جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ ملکی ایجنڈے پہ بیٹھنے کی تو رکاوٹ ہے ہی نہیں. رکاوٹ ان کی طرف سے ہے کہ وہ خان صاحب کے آگے فل سٹاپ لگا دیتے ہیں.
تو یہ پی ٹی آئی کی جماعت کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے یا انہوں نے ایک ایسی جماعت کا جو ہے تاثر دینا ہے کہ جو کلٹ بن چکا ہے. اور کلٹ کے اندر جو لیڈر ہوتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ آگ میں چھلانگ لگا دو تو سب لوگ آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. بٹ رانا صاحب, کین دا گورنمنٹ افورڈ اندر پروٹیسٹ, کیونکہ اگلے ماہ سے عوامی ریلیز اور پروٹیسٹ کی جو ہے اشارے دیے جا رہے ہیں باقاعدہ اپوزیشن کی طرف سے. نہیں دیکھیں, اب جو میں نے آپ کو سیناریو بتایا ہے وہ کوئی عوامی سیناریو نہیں ہے. دیکھیں, اگر پی ٹی آئی عوامی اپوزیشن کر رہی ہوتی, عوامی اپوزیشن کیا ہے, آپ کی ایکسپورٹس کدھر ہیں, آپ کی مہنگائی کدھر ہے, آپ کی سیکیورٹی کدھر ہے, آپ کی دیگر معاملات پہ پرفارمنس کدھر ہے, یہ سوال اگر ہوتے جو عوام سے ریلیٹڈ سوالات ہیں تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا کہ انہوں نے پبلک کو ریلی کیا ہوا ہے اور پبلک ایشوز کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں. لیکن ابھی تو صرف ڈبیٹ ہو رہی ہے خان صاحب سے ریلیٹڈ, ان کی ذات سے ریلیٹڈ, تو لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہو سکتے. لوگوں کے بہت سارے پیپل ہیو 1000 پرابلمز, تو ان کے پرابلمز, ان کے 1000 مسائل جو ہیں ان کے بارے میں تو پی ٹی آئی نہیں بات کر رہی نا. رائٹ. اور رانا صاحب اگین پلیز الاؤ می ٹو آسک یو, جو ہم احتجاج کی بات کر رہے تھے, آپ نے کہا لوگ سپورٹ نہیں کریں گے کسی بھی احتجاج کو, لیکن اگر یہ سڑکوں کا رخ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف, ان کو احتجاج کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں, بات یہ کہ احتجاج کی اجازت ان کو بالکل مل سکتی ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ساری جماعتوں کو احتجاج, پرامن احتجاج کی اجازت جو ہے وہ ہوتی ہے. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی اجازت بھی. دیکھیں, وہ یہ چیزیں تو اس وقت دیکھی جائیں گی جب وہ اجازت مانگیں گے, لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 24 نومبر کو پچھلے سال ان کو اجازت نہیں ملی تھی. پھر یہ عدالت میں گئے اور عدالت نے بھی اجازت نہیں دی, تو پھر یہ احتجاج اس کے باوجود جب کرتے ہیں تو تب پرابلم بنتی ہے. تو میرے خیال سے جب یہ اجازت مانگیں گے تو ان کی ہسٹری بھی کنسیڈر ہوگی, اور ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایسا وینیو مل جائے جو کہ جو عام آدمی کی آمد و رفت کو جو ہے وہ نہ خراب کرے اور ان کو اجازت مل جائے. تو یہ تو جب اپلائی کریں گے تو دیکھا جائے. رائٹ. اور رانا صاحب جاتے جاتے صرف ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی شہید ارشد شریف صاحب کے حوالے سے. ان کی آج 3rd ڈیتھ اینیورسری ہے, اور پی ڈی ایم کے پہلے دور میں جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا, جب ان کی اساسینیشن ہوئی تھی, تو وزیر اعظم اس وقت بھی شہباز شریف صاحب تھے جنہوں نے اس بات کی کلیئرلی اعلان کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا اور تحقیقات ہوں گی ان کی قتل کے حوالے سے. آپ پرائم منسٹر صاحب کے کوآرڈینیٹر ہیں, وڈ یو ریمائنڈ ہم کہ ابھی تک ان کی فیملی انصاف کی متلاشی ہے, جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا, تحقیقات نہیں ہو سکی, کوئی چیز منظر عام پر نہیں آ سکی. دیکھیں, انہوں نے جو ہے جوڈیشری کو یہ جو لیٹر لکھا تھا اس میں انہوں نے, میرا if I'm not wrong, انہوں نے یہ ان کے the ball is in the judiciary's court کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ اگر کرنا چاہیں via certain mechanism تو وہ بھی اوپن تھا. اور دوسرا دیکھیں, بات یہ کہ بالکل یہ اس کے اوپر رزلٹ آنا چاہیے, لیکن کیونکہ یہ حادثہ جو ہے اور افسوسناک حادثہ تھا اور انفارچونیٹ تھا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر دے, وہ اس ملک سے باہر تھا تو وہاں بھی مشن بھیجا گیا جو سرٹن کرے کہ معاملہ کیا تھا, اور وہاں اس انکوائری کی رپورٹ بھی آ گئی تھی. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ وہ تسلیم کی ہے ان کی فیملی نے یا نہیں کی, لیکن وہ رپورٹ تو آ گئی تھی, انہوں نے بھی انکوائری کو وہاں پھر کلوز کر دیا تھا. بالکل رانا صاحب, کینیا کی عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا, یہاں کی عدالتوں سے ابھی بھی انصاف جو ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے فیملی کی جانب سے, بٹ وی ایکچولی وانٹڈ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, انہوں نے چونکہ اس بات کا سب سے پہلے اعلان کیا تھا, سو تحقیقات جو ہے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک بیرون ملک کے کورٹ نے اس معاملے کو کنکلوڈ کر دیا ہے, تو کیا ہم اس کنکلوژن کو نہیں تسلیم کرتے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے اس سے بھی ڈیپر ہے؟ تو وہ پھر بڑا یہ, کیونکہ ایک انٹرنیشنل واقعہ تھا, تو وہاں کیا آپ کتنی آپ کے پاس جورسڈکشن ہے یا کتنی آپ وہاں سے حقائق کو اکٹھا کر سکتے ہیں, تو ادھر کی عدالتوں نے تو جو ہے وہ دیو ڈیسائیڈڈ آن اٹ. رائٹ. تھینک یو سو مچ رانا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب. گوہر خان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی مہربانی. سر سب سے پہلے تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے پر دھرنا دیا, مقدمہ عوام کے سامنے لے جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا, یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آج ہی ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشنز آتی ہیں, ایک بار پھر ریٹریٹ کیا جاتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب
جن کے بھی نام دیں گے اور یہ پریویسلی اگریڈ اپون ایک جو ریگولیٹ جس طرح سے حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا اس کے تحت جو افراد ہوں گے لسٹ پر جن کا نام ہوگا ان کی ملاقات کروائی جائے گی، مگر دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بڑا ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے، وہ اکتوبر 2023 سے آیا تھا، 2023 سے آج تک جتنے بھی کورٹ کے آرڈر ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں جب کورٹ کا پہلے آرڈر آیا پھر اس کے بعد جب پابندیاں لگائی اور یہ کہا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے، اور یہ اس لیے نہیں کرا سکتے کہ وہاں کچھ ٹریننگ ہو رہی ہے، پھر ہم نے ایک SOP جیل انتظامیہ کے ساتھ تو کر لیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس SOP کے مطابق ہم نام دیں گے اور اتنی ملاقاتیں ہوگی، ٹیوزڈے والے دن وکلاء فیملی کی ملاقات ہوگی، تھرسڈے والے دن فیملی اور لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد کورٹ نے مارچ میں ایک لارجر بینچ نے آرڈر کر لیا تھا، لارجر بینچ کے آرڈر کے مطابق بھی یہ ملاقاتیں ضروری تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی بہت غیر جمہوری رویہ ہے، یہ ایک لالسنس شو کر رہا ہے کہ آپ عدالت کے آرڈر کو نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، آپ لارجر بینچ کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس سنگل بینچ کے آرڈر آتے ہیں آپ ان کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تو نامناسب ہے، بہت غیر قانونی بھی ہے۔ لیکن ایک وزیر اعلیٰ جو منتخب ہوا ہے اس نے اپنے کیبنٹ کو بنانا ہے، اس نے خان صاحب سے انسٹرکشن لینی ہے، اس کی ملاقات تو ہر صورت ہونے چاہیے۔ یہ اگر پنجاب حکومت اپنے حدود میں ایک دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا ہے اور آپ ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں تو کیا میسج آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ ان کا میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جو 4.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے آپ ان کے اس کے ساتھ یہ بہیو کر رہے ہیں، جبکہ ہماری طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں کوشش کہ یہ جو تناؤ ہے یہ کم ہو جائے، یہ جو تلخیاں یہ کم ہو، یہ دوریاں بہت زیادہ پیدا ہوئی ہیں اور ہے بھی، یہ کم ہو، لیکن آپ یہ چیزیں اگر بیچ میں لے کے آئیں گے تو اس میں سے تو نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ پر گور صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ حکومت کا ایک غیر جمہوری رویہ ہے، سو آپ کو لگتا ہے کہ انہی کے اختیار میں ہے یہ ملاقات کو کے حوالے سے ایکسپیڈائٹ کرانا؟ کیونکہ گزشتہ ہفتے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی جب وزیر اعظم صاحب سے گفتگو ہوئی تو اس میں وزیر اعظم نے بھی ان کو کہا کہ وہ پوچھ کر بتاتے ہیں، سو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ہی اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور وہ چاہے تو وہ ایکسپیڈائٹ کروا سکتی ہے؟ میں تو کورٹ کے آرڈر کے مطابق چاہوں گا، کورٹ میں جو ہم نے پروسیڈنگز فائل کی ہے تو اسی میں گورنمنٹ ہی پارٹی ہے، اس میں IG پارٹی ہے، اس میں جیل خانہ والے لوگ جو ہے جیل انتظامیہ پارٹی ہے، تو میں تو اس کے مطابق کرتا ہوں، جس کے پاس بھی اختیار ہے، جہاں سے بھی وہ پرمیشن لیتے ہو، جس کو بھی انہوں نے کنٹیکٹ کیا ہو، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن دیر از انف ناؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ یہ ضرور کہہ دیں ہاں جی پرمیشن لے لے، آپ عدالت کا آرڈر لے لے، آپ ٹائم رکھ لے، یہ سب چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ قانونی ہے؟ بٹ گور صاحب اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، جہاں پر ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی چاہے وہ رہائی ہو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عمران خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے اب کہیں نہ کہیں پہ دوبارہ مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا، کسی سے بات جو ہے وہ دوبارہ کرنی پڑے گی اور اسی کے بعد ہی یہ تمام چیزیں میں ہمیں پیش رفت نظر آ سکتی ہے؟ اس کے علاوہ بظاہر تو کوئی حل نہیں نظر آ رہا۔ مذاکرات کا ہونا تو بہت خوش آئند ہے، لیکن یہ مذاکرات ہوئے نہیں ہیں، ہم نے تو مذاکرات کے لیے کوشش کی اور یہ کہا تھا کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہونا چاہیے اور سیاسی طریقے سے سارے کیسز کے فیصلے ہوں، لیکن وہ سیاسی مسئلہ کوئی حل نہیں ہو سکا، مذاکرات ہو نہیں سکے۔ اب اگر مذاکرات نہیں بھی ہوتے تو بیئر منیمم جو سٹینڈرڈ ہے اس کو تو رکھے، ملاقات سے کیا فرق؟ آپ آج آپ نے نہیں تو کل نہیں پرسوں آپ نے تو ملاقات دینی ہے، اتنے سارے اور لوگ ملاقات کرتے ہیں، تو اگر وزیر اعلیٰ جا کے ملاقات کر لے تو کیا فرق پڑے گا؟ اور وزیر اعلیٰ اپنے کے ساتھ دوسرے ہم نے یہ نام دیے تھے، وزیر اعلیٰ ہمیشہ سے سپریٹ بھی اس کا ایک آرڈر تھا، لیکن اس کے باوجود علی ظفر صاحب نے کل ہی مجھ سے شیئر کیا تھا اور خان صاحب نے اس کو فوکل پرسن بنایا، تو نامود بیچتے ہیں اور اس کے نام میں نے دیکھا اس میں سارے نام موجود تھے، تو اگر یہ نام آپ دیتے جو کہ کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور گور صاحب آخر میں چونکہ گزشتہ روز بھی بات ہو رہی تھی، PTI کے لیڈرز اب یہ کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ اگر ہمیں سپیس کوئی نہیں دیں گے، آپ بھی جس طرح بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سفوکیشن ہو گئی ہے، اب یہ سسٹم میں ایک بہت چوک کر دیا گیا ہے، اگر نظام کو دیوار سے لگایا گیا مسلسل، تو پھر جو آج سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عوام کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے، دھرنا جو ہے میں ایکسٹینڈڈ ٹائم کے لیے بھی نظر آ سکتا ہے، کوئی احتجاج پاکستان تحریک انصاف احتجاجی موڈ میں نظر آ سکتی ہے؟
دیکھیے احتجاجی موڈ میں اگر آئیں گے، خان صاحب جو ڈائریکشن دیں گے اس کے مطابق ہی چلیں گے، لیکن احتجاج پہلے بھی کیے، عوام کے سامنے ہمارا مقدمہ پہلے سے موجود ہے، اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ سفوکیشن اس سے زیادہ کیا ہوگی. کتنے بڑے لیڈر کو آپ نے جیل میں رکھا ہے، لوگوں کو ملاقات کرنے نہیں دے رہے، کیسز ختم ہی نہیں ہو رہے، فیملی مل نہیں سکتی، لیڈرشپ مل نہیں سکتا، بات آگے جا نہیں سکتی، تاریخیں بھی جج صاحبان جو ہے نا ایک دن دے دیا دوسرے دن ہیئرنگ نہیں ہوتی. تو یہ میرا خیال ہے یہ سسٹم کو جو بھی طریقہ کار کسی نے شروع کیا، میرا خیال ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے. آپ ایک اتنی بڑی پارٹی کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے. میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ وہ لوگ جو جمہوری لوگ ہیں، جو سین وائسز ہیں، جو لا کے مطابق چلتے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جج ہمارا کیس سنے، بل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کیس سنے، ہمارے ساتھ انصاف کے فیصلے ہوں. اگر ایسے لوگوں کو آپ سائڈ لائن کریں گے، ان کو اسپیس آپ نہیں دیں گے، تو وہ لوگ آ جائیں گے جو جمہوری پسند لوگ نہیں ہے، وہ لوگ جو ہارڈ لائنر ہے، وہ لوگ آئیں گے جو ہارڈ لائنر ہے. تو وہ گلیڈیٹر اور واریر قسم کے لوگ آگے آئیں گے، تو یہ تو ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ریاست کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم پیٹریوٹک ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم محب وطن ہیں. پاکستان کی آواز آئی تو انڈیا کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم سب ہے، اور پاکستان کے لیے ہم نے اپنا رول پلے کیا ہوا ہے. لیکن اس لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں کہ اب تو دیکھیں نا کب تک ہوگا. وی ہیو ٹو ڈرا لائن سم ویئر بٹوین. پر گور صاحب سائملٹینیسلی رانا ثناء اللہ صاحب بھی سہیل آفریدی صاحب سے متعلق جو ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے جو ایکوزیشنز کا نظر آ رہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ ان کو اکیوز کیا جا رہا ہے کہ وہ گروہ کی سربراہی کر رہے تھے، کہ جو احتجاج میں اسلحہ، آنسو گیس اور شیلز لے کر آ رہے تھے ان کی سربراہی سہیل آفریدی صاحب کر رہے تھے. تو یہ بھی ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ریاست نے بالکل ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے نئے وزیر اعلیٰ کے دیکھیں دو الگ الگ چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو چینج کرنا یہ ہر اس پارٹی کا رائٹ ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے، جس کی اکثریت ہے. یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. دوسری جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو ایک چیز ضرور بتا دوں، دیکھو یہ سیاسی باتیں بہت زیادہ ہو گئی، ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ اب نہیں دینے چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ میں ضرور پوچھوں، کیا آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیا الزامات لگائے تھے؟ کیا انہوں نے خان صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی اس کو ختم ہونا چاہیے؟ کیا اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے کر کے قوم اور ملک کی آپ خدمت کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے ایک دوسرے پہ، آپ کے اپنے پارٹی نے ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات نہیں لگائے کہ آپ 21 بندوں کے قاتل ہیں؟ اگر اسی طرف جائیں گے تو پاکستان کی جو وہ سیاست ہے اس میں کوئی ایک بھی نہیں رہے گا، شاید کوئی اور لوگوں کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن اس سے ملک اور قوم کی جمہوریت کا نقصان ہوگا. انف از انف. 3 سال میں ایک دوسرے کو بڑا زد و کوب کیا. گور صاحب وہ یہی تو رانا صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل اینٹیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، مذاکرات کریں. وہ اس بات کو بار بار ایک وارننگ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ موجودہ چیف صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کیونکہ اگلے دفعہ کوئی اور آئے گا تو شاید آپ قریب بھی نہ آ سکیں کسی ان ڈیموکریٹک آؤٹ کم کی طرف جائیں. اگر ایسی ایٹیچیوڈ ہو، ایسا اپروچ ہو کہ کے پی کے ایک صوبہ جو اس وقت دا موسٹ ونریبل صوبہ ہے، اس وقت دہشت گردی زور پر ہے، اس وقت دیکھیں نا لا اینڈ آرڈر سچویشن وہ ہے، بڑا ٹف سچویشن ہے اس وقت کے پی میں، اور اسی صورتحال کے پیش نظر اگر آپ اس کو اجازت نہیں دے رہے، ورنہ آپ کو تو چاہیے کہ اوور نائٹ آپ بنا دیتے اور فوراً کرتے. جی یہی شکوہ علی امین خان صاحب کو بھی تھا، آپ نے دیکھا تھا کتنی مرتبہ آئے تھے، کتنی مرتبہ انہوں نے کوشش کی. کیا ایک وزیر اعلیٰ کو آپ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا ایک وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر سے مل ہی نہیں سکتا؟ اور ملاقات کتنی باتیں کرنی ہے، کیا بات ہونی ہے، صرف آدھے گھنٹے کی ملاقات کا کون سی چیز ہے جو وہاں کوئی ایسی ڈسکشن ہوگی جو یہ لوگ نہیں سنتے ہو؟ میری تو ریکویسٹ ہے، بارہا ریکویسٹ ہے، ایک بار پھر ریکویسٹ ہے، آپ کی وساطت سے ریکویسٹ ہے. تو آپ صرف ان سے درخواست کر سکتے ہیں عمل درآمد کیسے کروائیں گے گوہر صاحب، عمل درآمد کیسے کروائیں گے اس حکم نامے پر؟ دیکھیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا جی کہ عدلیہ نے عمل درآمد کرانا ہے. اگر عدلیہ اپنے حکم پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی تو اس کا ہم کیا کر سکتے؟ تبھی تو ہم کہیں گے کہ عوام کے سامنے جائیں گے. تو ہم یہ عدل میں تو چیف جسٹس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد کرائیں، ملاقات کرائیں. ملاقاتوں کو دیکھیں زیادہ ملاقاتیں ہوگی تو حالات بہتر ہوں گے، اچھی اسٹیٹمنٹیں باہر آئے گی، حالات بہتر ہوں گے. جتنی زیادہ لوگوں کی ملاقات ہوگی اتنا ہی پولیٹیکل انوائرمنٹ بہتر بنے گا.
رائٹ، کیونکہ آج جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب بھی، گور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ عدالتی حکم نامے کو جو نہیں مانا جا رہا ہے یہ ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے، یہ عدلیہ کی بے بسی ضرور ہے، بٹ سائملٹینیسلی گور صاحب حکومت یہ بھی آفر کر رہی ہے کہ خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض تو نہیں ہوگا اس پہ؟ نہیں، میں میرے سے پوچھا گیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ میں اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا. یہ اتنا نان سیریس سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے جو ان کو نہیں دینی چاہیے تھی ایک پبلک ٹی وی پہ اور خان صاحب سے ریلیٹڈ اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ. اس لیے میں نہیں سمجھتا اس پہ ایون کوئی کمنٹ بھی کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ درخواست دے کے دیکھ لیں. میں کہہ رہا ہوں یہ ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ میں اتنا نان سیریس سمجھتا ہوں کہ اس پہ کمنٹ بھی مناسب نہیں ہوگا. رائٹ، اور بارہا کہہ چکا ہے میں کہیں بھی نہیں جا رہا، میں ادھر ہی ہوں، لیکن یہ نان سیریس سٹیٹمنٹ ہے. رائٹ. اور گور صاحب آخر میں آج چونکہ کابینہ نے منظوری بھی دی ہے ٹی ایل پی پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے، حکومت پنجاب نے یہ سفارش دی تھی، کوئی بٹوین دا لائنز کوئی پیغام تو نہیں دیا جا رہا ہے آپ کی جماعت کو بھی؟ کیونکہ اب احتجاج، توڑ پھوڑ، جو بھی ایک انٹالرنس کا جو ہے وہ مظاہرہ، اب وہ یا تشدد جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. سیدھا سیدھا جو ہے وہ پابندی عائد کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور ریاست نے بالکل ایک سختی سے کہانی ہاتھوں سے نمٹنے کا یہ عزم کا اظہار. پولیٹیکل پارٹیز پہ، کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو پہ جو ہے پابندی، اس کا کوئی نہیں ہوتا. لوگ دوبارہ کسی اور فارم میں پارٹی بنا کر کے آ جاتے ہیں، اس کا نہیں ہے. لیکن میں پابندی کی کسی حق میں نہیں ہوں. البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ جو بھی اسٹرائک وہ کرے، دھرنا دے، وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اسٹرائک کرے، وہ جلسہ کرے، وہ جلوس نکالے، تو وہ پرامن ہونے چاہیے اور کسی قسم کی نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ ضرور. رائٹ، بہت شکریہ بیرسٹر گور خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. آج 23 اکتوبر شہید ارشد شریف صاحب کی تیسری برسی. ارشد شریف صاحب وہ بہادر صحافی تھے جنہوں نے حق اور سچ کی راہ میں کبھی سر نہ جھکایا. وہ نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل تھے. پاکستان کے قبائلی علاقوں سے لے کر بین الاقوامی سطح پر پیرس، لندن اور کرملن تک ان کی صحافت کے نشانات موجود ہیں. ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ انہیں کب انصاف ملے گا، البتہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ارشد صاحب نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں صحافت کی نئی جہت متعارف کروائی. انہوں نے تحقیقاتی صحافت میں ایک ایسا مقام حاصل کیا جس کی دوسرے صحافی صرف آرزو ہی کر سکتے ہیں. ان کی صحافت صرف رپورٹنگ تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کے لیے یہ ایک جد و جہد تھی. انہوں نے کرپشن کے متعدد سکینڈلز بے نقاب کیے. سٹوریز کے دستاویزی ثبوت ان کی صحافت کا اثاثہ تھے. سیاسی وابستگیوں سے مبرہ صدارتی ایوارڈ یافتہ شہید ارشد شریف صاحب نے کبھی کسی مفاد یا دباؤ کو اپنی تحقیقاتی صحافت کی راہ میں آنے نہیں دیا. ارشد صاحب کو اپنی زندگی میں لاحق خطرات کا اندازہ تھا. ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وزیر اعظم اور صدر مملکت تمام کو خطوط لکھے. سابق صدر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھ کر خطرات سے آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت شہید ارشد شریف صاحب کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہے. آج بھی ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی ہیں، لیکن شہید ارشد شریف صاحب کو انصاف تاحال نہیں مل سکا. حالانکہ وزیر اعظم نے عدالتی کمیشن سے تحقیقات کروانے کا بھی اعلان کیا تھا. نامور صحافی ارشد شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ انتہائی قابل افسوس ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم واقعے کی اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے. پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں بے لاگ اور شفاف تحقیق ہوگی. ارشد شریف صاحب کو کس نے ٹارگٹ کیا؟ ان پر درجنوں ایف آئی آرز کس نے دائر کروائیں؟ ان کو ملک سے باہر جانے پر کس نے مجبور کیا؟ 3 سال گزرنے کے باوجود جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن سکا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ان کے خاندان والے، دوست اور عوام سبھی ڈھونڈ رہے ہیں. ان کی عملی زندگی اور صحافتی کریئر کے حوالے سے ملک کے معروف اور سینئر صحافی اور ارشد شریف صاحب کے قریبی دوست انہیں آج کے دن کیسے یاد کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ارشد شریف کی صحافتی زندگی کیا کہوں اس پر، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں ارشد شریف کی صحافتی زندگی پر. کمال کا صحافی تھا، با کمال صحافی، اس سے زیادہ اچھا انسان اور اس سے زیادہ پاکستان سے محبت کرنے والا. پاکستان اس کی اکلوتی محبت تھا اور پاکستان کے لیے وہ جان چھڑکتا تھا. ہر لفظ اور ہر فکرے میں اس کے پاکستان ہوتا تھا اور اسی کے لیے اس نے جان دے دی. اکثر لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کیا آپ کو یاد آتے ہیں؟ تو میرا ان کو یہی جواب ہوتا ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ تعلق کس طرح کا تھا، کبھی ارشد شریف بھولا ہی نہیں ہے.
میں یہ بات جب بھی ارشد شریف کے حوالے سے کہیں ذکر ہوتا ہے تو ضرور بتاتا ہوں. پہلا شخص جس سے میری نیوز روم کے اندر ملاقات ہوئی تھی جب 2001 میں نے جرنلزم شروع کیا تھا, وہ شخص تھا ارشد شریف, اور اس کے بعد ان کی شہادت کے دن تک ان سے براہ راست بلا واسطہ رابطہ رہا. لہٰذا ارشد ہمیشہ یاد رہتا ہے, اور جب تک سانسوں میں سانس ہے ارشد شریف کے ساتھ ایک تعلق واسطہ, اس کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. ارشد کا آپ کو کافی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ زندگی کے بہترین سال کوئی 4-5 سال لندن میں گزرے ہیں, اور لندن سے وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خاور گھومن بھی وہیں تھے, اور میں امریکہ میں بی بی سی نیوز جن کے لیے کام کرتا تھا. تو میں آتے جاتے واشنگٹن سے لندن میں اس کے پاس رکتا تھا, اور اسی کے ساتھ یونیورسٹی کے ہاسٹل بنکر میں ٹھہرتا تھا, اور اکثر اس کی کلاس میں چلا جاتا تھا. وہ جرنلسٹ تو اچھا تھا ہی, وہ ٹیچر بھی بہت اچھا تھا, اور مجھے بڑا گلہ اس سے رہا کہ اس نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ نہیں کی. ارشد شریف کا جو کام کرنے کا انداز تھا کمال تھا. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ ماضی قریب میں اور بڑے مختصر عرصے میں ارشد شریف نے جتنے سکینڈلز بریک کیے, اور یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی کے, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, پی ٹی آئی ہو, یا کوئی اور جماعت ہو, وہ جب سکینڈل اس کے سامنے آتا تھا تو پھر اس کی جو محبت صرف پاکستان سے ہوتی تھی. وہ کبھی کسی ایک پارٹی, ایک لائن یا کسی پارٹی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا, بلکہ جو سکینڈل آیا, جو خبر آئی, اس کو میرٹ پر اس نے آگے بڑھایا, اور غیر جانبدار رہ کر اس نے ساری چیزوں کو آگے بڑھایا. اور خاص طور پر پیناما لیکس میں اس نے بڑا کام کیا, اور اس کے بعد بہت سارے ایسے سکینڈلز تھے جنہوں نے پاکستان میں تہلکہ مچایا, اور اس سٹوری اور اس سکینڈل کا جو پیچھے محرک ہوتا تھا وہ ارشد شریف ہوتا تھا. ارشد شریف اللہ تعالیٰ اسے کروٹ جنت نصیب کرے, اس کا نام ذہن میں آتا تھا تو میں جو بھی مسئلہ ہوتا تھا, غمی خوشی کو, یہ اپنے کیریئر کے اندر کو موو کرنی ہے, تو میں ہمیشہ ارشد سے رابطہ کرتا تھا. اس کا جو جرنلزم کا ٹھڑک تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اوور پار کر کے اس نے اپنا جو ایسے لکھنا ہوتا ہے وہ نہیں, تھیسس نہیں لکھا, جس کی وجہ سے اس کی پی ایچ ڈی رہ گئی. اور میں اسے چھیڑتا تھا کہ کیا عرض تھا کہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ارشد شریف بھی ہو جاتا. تو اس کا یہ ہمیشہ کہنا ہوتا تھا کہ عابد بھائی مجھے ڈر تھا کہ کہیں اگر میں نے پی ایچ ڈی کر لی تو میں اکیڈیمکس میں نہ چلا جاؤں, جرنلزم چھوڑ کے. میں جرنلزم نہیں چھوڑنا چاہتا. ارشد کی شہادت جو ہے وہ ہمارے جرنلزم کی ایک ایسا ایونٹ ہے جس کو بھولا نہیں جا سکتا, بھولنا چاہیے بھی نہیں. میرے خیال یہ آج سے سالوں بعد اور شاید دہائیوں بعد بھی ارشد شریف ہمیشہ زندہ رہے گا, اور اسی طرح راہ پر ہم یاد رکھیں گے. یقین رکھنے والا شہری ہوں, اور امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, جس نے بذات خود ایک سو موٹو نوٹس کے تحت ارشد شریف کے بے ایمانہ جو ان کا قتل کیا گیا, ان کی شہادت ہوئی کینیا کے اندر, اس حوالے سے وہ نوٹس لیا ہوا ہے, تو وہ نوٹس جو ہے اس حوالے سے جو بھی کارروائی ہونی ہے وہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے. اور اچھے کی امید ہے, اور امید رکھنے بھی چاہیے. اور چونکہ پاکستان کے اندر, پاکستان کے آئین کے مطابق, پاکستان کے اندر سب سے جو بڑا ادارہ جہاں سے آپ انصاف جو ہے طلب کرتے ہیں, انصاف کے لیے درخواست دیتے ہیں, وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اور سپریم کورٹ بذات خود چونکہ اس کیس کو دیکھ رہا ہے, تو ہم اچھے کی امید رکھیں گے. ارشد شریف کی شہادت کو 3 سال پورے ہو چکے ہیں, آج ان کی برسی ہے, لیکن یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ 3 سال گزرنے کے باوجود ارشد شریف کی فیملی کو, ان کے دوستوں کو انصاف نہیں ملا. ارشد شریف جو ہیں ان کو انصاف دلوانے کے لیے میں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی, اور اس میں مطالبہ کیا تھا کہ ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اس کی 1.5-2 سال تک ہیئرنگ ہوئی,
اور پچھلے سال 27 اگست کو فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور ایک سال کے بعد 25 اگست 2025 کو فیصلہ یہ سنایا گیا کہ ہم آپ کی درخواست مسترد کرتے ہیں۔